रहमत सहर है, ये रहमत सहर है, ये रहमत सहर है, ये रहमत सेट एंटरटेनमेंट की अजीम शान सहरी ट्रांसमिशन रहमत सहर में एक बार फिर खुश आमदीद। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है फैशन डिज़ाइनर हिरा अदनान साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत बहुत एक बार फिर खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं हमारे तकरीरी मुकाबले के जज हसन मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिठाई कल तो नहीं आई थी, आज लेकर आए? गाड़ी में रखी है। आज भी गाड़ी में रखी है? जी जी माशाल्लाह, मुबारक। वो गाड़ी में रखी रह जाएगी, ईद तक मिल जाएगी? जी जी मिलेगी। मैं आपको बोला ना 2 मिठाइयाँ एक साथ खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चलते हैं मौलाना उमर अल अब्बासी साहब की जानिब। जैसा कि आज का हमारा मौजू है रियाकारी और दिखावा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुरान करीम की एक आयत है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क करने वालों की बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं करते। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसने रियाकारी से रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, जिसने रियाकारी से सदका दिया उसने भी शिर्क किया, जिसने रियाकारी से कोई भी इबादत की उसने शिर्क किया। तो मालूम ये हुआ कि रियाकारी करना शिर्क के ज़ुमरे में आता है। रियाकारी की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है आसान अल्फाज में, कि नेकी करते हुए नेकी की अल्लाह के लिए जाती है, लेकिन दुनिया वालों को दिखाने के लिए कोई अच्छा काम किया जाए कि दुनिया वाले मुझे वाह वाह कह दें। मिसाल के तौर पर किसी गरीब को ज़कात के माल से राशन दे रहा है, दे किसका रहा है? अपने माल का मेल दे रहा है, और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसका मकसद क्या है? कैमरे की आंख हो, दिखलावा हो, लोगों की वाह वाह हो, ये कंटेनर से भरा हुआ और ज़कात का माल उतर रहा है और दिया जा रहा है। फरमाया ये ज़कात का माल कल क़यामत के दिन इसके लिए गले का तोक बन जाएगा, और ये उसके लिए पकड़ का बाइस बन जाएगा। और जिसने इसके बरक्स अगर किसी को इखलास के साथ, बगैर रिया के, बगैर दिखलावे के, बगैर नाम नमूद के दिया, ऐसे दिया कि दाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ को पता ही नहीं चला, फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, ये आग से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। और इसके बरक्स और दिखलावे वाले के लिए क्या फरमाया? खसिरत दुनिया, इसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई, और आखिरत भी बर्बाद हो गई। तो आज आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से हम जो भी काम करें, छोटे से छोटा अमल करें, रियाकारी से हट कर करें, वो अल्लाह के यहाँ ओहद पहाड़ के बराबर उसका अजर होगा। और ओहद पहाड़ के बराबर देंगे, जर्रा बराबर रियाकारी करेंगे, फरमाया ये हमारी दुनिया को भी बर्बाद कर देगा, आखिरत को भी बर्बाद कर देगा। बहुत खूबसूरत, क्या बात है। अच्छा हिरा खान साहब, क्या कहना चाहेंगे अभी इस हवाले से कि जो हमारे मुआशरे में लोग दिखावा करते हैं? मैं अक्सर लोगों से ये बात करती हूँ, अपनी फ्रेंड से और अपने छोटे जो मेरे बच्चे हैं और भांजे भतीजे हैं, कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद कि आप कहीं उसको जो है वो स्टेटस पर या फेसबुक स्टोरी पर आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे घराने ऐसे हैं, बहुत सारे घरों के बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें मैसर नहीं हैं। तो मैं बहुत शदीद इस चीज़ की ममानियत करती हूँ कि प्लीज़ खुदारा ये ना कीजिए। और हमारे दीन में भी कि आप बाहर कोई कचरा भी रख रहे हैं घर का, तो कोशिश करें कि उसको ब्लैक शॉपर में करके डालें, कि आपके नेबर्स भी ना देखें कि आपने क्या चीज़ अपने बच्चों को खिलाई है, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है जिसको हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग प्लीज़ इससे परहेज़ करें ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे? असल बात आपने की है, आजकल ज़माना बढ़ गया है मामला कि दिखावा जो है, देखिए बच्चों की शादी के बड़े मसले मसाइल हो गए हैं, माशरे तौर पे बुराइयां ज़्यादा होने लगी हैं। बिल्कुल, मेरी 2-3 बच्चियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जब तक शादी नहीं करेंगे, जब तक हमारे घर के हालात बेटर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसी तरीके से शादी करनी है जिस तरह हमारी फ्रेंड की हुई।
تو یہ بہت غلط ہو رہا ہے. اس سے ماں باپ بہت زیادہ پریشرائز ہو رہے ہیں. تو جن کے پاس ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا پرہیز کریں نمود و نمائش سے. اور اسپیشلی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کسی ایسی محفل میں جا رہے ہیں تو اپنے کپڑوں کا بھی تھوڑا خیال رکھیں کہ کسی کو کوئی آپ سے خود کو کمتر محسوس نہ کرے. تو اور یہ دین میں بھی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو چھپا کے کرتے ہیں, ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اگر کچھ اچھا کر بھی رہے ہیں بچوں کے لیے, گھر کے لیے, تو چھپا کے کریں. اور نظر بھی لگتی ہے اس سے, آپ خود بھی محفوظ رہیں گے اس سے. تو یہی میرا آج کا میسج. بہت خوبصورت پیغام. زبیر عالم صدیقی بھائی, کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ماشاء اللہ دیگر لوگوں کی سوچ, سب کی سوچ اپنی اپنی جگہ میں صحیح ہے جی. اور ریاکاری تو ایسے بھی تباہ کاری ہے. ریاکاری جو کرے گا وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنائے گا. تو ریاکاری سے بچتے ہوئے تمام کام کرنا چاہیے. کچھ کام ایسا ہے جو دکھانا بھی پڑتا ہے جی. اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو لوگوں میں شعور پیدا نہ ہوگا. آپ کوئی نیکی کریں تو نیکی اس لیے کریں کہ میں یہ نیکی بتاؤں گا تو لوگ میری نیکی کو دیکھ کر خود اس پہ عمل کریں گے. وہ بھی اس نیکی کی جاری. صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہے نا کہ وہ ایک دوسرے سے نیکی میں سبقت فرمانے کے لیے, بہتری حاصل کرنے کے لیے آگے سے آگے بتاتے تھے کہ آج ہم نے یہ کیا ہے. تو اگر تو دل کا معاملہ ہے نا, ریاکاری دل کا معاملہ ہے, نیت ہے کہ ریاکاری کے لیے اگر کر رہے ہیں تو جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں. اگر یہی کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یار مجھے دیکھ کر اور لوگ اچھا کام کریں گے اور مجھ سے بہتر کریں گے, یا مقابلے کی وجہ سے کہ یار میں فلاں زبیر کرتا ہے, زبیر جو ہے زبیر سے آگے بڑھ جاؤں, تو اس نیت سے کریں گے تو اس پہ اجر و ثواب بھی ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ ریاکاری سے بچا جائے, دکھاوے سے بچا جائے. مگر دکھاوا کیوں ہے یہ دیکھنا ہوگا, نیت کے اوپر ہے سارا. جی بالکل, بہت خوبصورت پیغام. اور وقت ہوا چاہتا ہے تقریری مقابلے روشن پاکستان کا, اور ہمارے جو آج کے پہلے پارٹیسپیٹ ہیں ان کا نام ہے خیر محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا موضوع ہے آج آپ کا؟ نگار وطن تو سلامت رہے. جی شروع کیجئے. کارزار صفین سجنے والا ہے صدر علی وقار. لشکر شام اور لشکر کوفہ اپنی تیاریوں کے جوبن پر ہیں کہ اتنے میں شاہ قسطنطنیہ کا خط جناب امیر معاویہ کے پاس آتا ہے. خط مولائے علی کی مخالفت میں حمایت کے وعدے پر مبنی ہے. یہ وطن اسلام میں پہلی اندرونی دراڑ ڈالی جا رہی تھی صدر علی وقار, لیکن اس محب وطن عظیم سالار کا جواب, اگر تم علی کی سلطنت کا ایک انچ بھی اپنے قبضے میں لوگے تو علی کے جھنڈے کے نیچے لڑنے والا میں پہلا شخص ملوں گا. جناب والا, اس حب وطن اسلام کا یہ جواب اسی عظیم فلسفے کا بنیادی مرکز تھا کہ اے نگار وطن تو سلامت رہے. جب نگار وطن کی سلامتی پر بات آتی ہے تو عثمانیہ سلطنت کے آخری سلطان یہود کو ارض فلسطین کا ایک ٹکڑا بھی دینے سے انکار کر دیتا ہے. جب نگار وطن کی سلامتی پر بات آتی ہے تو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کو ایٹم بم برسانے پڑتے ہیں. جب نگار وطن کی سلامتی پر بات آتی ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح اور ابوالکلام آزاد کو ہندوستان کی جنگ لڑنی پڑتی ہے. جب نگار وطن کی سلامتی پر بات آتی ہے تو جان بیٹا خلافت میں دے دو جیسے نعرے زبان زد عام ہو جاتے ہیں. جب نگار وطن کی سلامتی پر بات آتی ہے تو جرمنی کو ہٹلر اور فرانس کو نپولین بوناپارٹ جیسے عظیم لیڈر جنم دینے پڑتے ہیں کہ تیرا اعزاز و ہر سو سلامت رہے. اے نگار وطن تو سلامت رہے. روسوں کے فلسفے کے مطابق نگار وطن کا اہل وطن سے عمرانی معاہدہ ہوتا ہے صدر علی وقار. یہ معاہدہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جانے والے شبیر خالد شہید نے پورا کیا. یہ معاہدہ حوالدار لالک جان نے سیاچن کے برفزاروں میں پورا کیا. یہ معاہدہ اپنا طیارہ گرانے والے راشد منہاج سے لے کر دشمن کا طیارہ گرانے والے حسن صدیقی تک ایک ایک شخص نے پورا کیا. بہت شکریہ.
کیا بات ہے، زبردست. یہ تھے خیر محمد. اور اب چلتے ہیں آج کے دوسرے امیدوار مطیب الرحمان کی جانب. جی آج آپ کا موضوع کیا ہے؟ اخلاقیات کا جنازہ اور ضمیر کی خاموشی. جی شروع کیجیے گا. یہ دنیا ایک بے رحم تماشا ہے صدر عالی وقار کہ یہاں عزت و حرمت کوڑیوں کے دام بکتی ہے کہ میرے سامنے زمانے کے فرعون قدموں کی تیز چاپ کے ساتھ ایک تابوت اپنے کاندھوں پر اٹھائے آگے بڑھ رہے ہیں اور فضا اس قدر بوجھل ہے کہ لگتا ہے دیواریں بھی شرمندگی سے خاموش کھڑی ہوں. تب یہ انکشاف ہوتا ہے جناب والا کہ اس تابوت میں کسی انسان کی لاش نہیں اور یہ کسی انسان کا جنازہ نہیں، بلکہ آج تو پاکستانی نسلوں کی سچائی، انصاف اور امانت دفن ہو رہے. جی ہاں جناب والا، یہ اخلاقیات کا جنازہ ہے، مگر اس ہجوم میں کسی کے لبوں پر بھی انکار کی جنبش نہیں. لوگ تو موجود ہیں مگر احساس ناپید ہے اور سب سمن بکمن، کوئی ظالم کے خلاف صدا بلند نہیں کرتا کہ سب کے ضمیر خاموش ہیں کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جب ضمیر خاموش ہو جائیں تو انسان زندہ جسم میں چلتی لاش بن جاتا ہے صدر عالی وقار، کہ جس کو انصاف کی طلب نہیں ستاتی، جس کے لیے خون بس خبر ہے اور موت ایک معمول، کہ اگر امیروں کے چند سکوں کی جھنکار پر فیصلے بدل دیے جائیں تو یہ ضمیر خاموش ہے. اگر بڑے بازار میں لفظ حلوے کے 4 حرفوں کے سبب ایک عورت جاہلوں کے ہاتھوں ہراساں ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کہ یہ ضمیر خاموش ہے. کہ اگر کراچی کے علاقے ملین میں ڈمپر مافیا ایک حاملہ عورت اور اس کے شوہر کو کچلتے ہیں تو کچلتے رہیں، کہ یہ ضمیر خاموش ہے. اگر کارساز روڈ پر ایک امیرزادی دولت کے نشے میں راہ چلتے لوگوں کو کچلتی ہے تو کچلتی رہے، کہ یہ ضمیر خاموش ہے. کہ اٹھو لوگوں، بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، تمہیں خاموش رہنے کی عادت مار ڈالے گی. ریاست گر بچانی ہے تو سیاست چھین لو ان سے، ورنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی، ورنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی. بہت شکریہ. ماشاءاللہ، بہت خوب. یہ تھے مطیب الرحمان. اور اب میں گزارش کروں گا آج کے آخری امیدوار محمد تقی سے. جی شروع کیجیے گا، موضوع بتائیے گا. موضوع سخن ایسی رت میں تو گھنے پیڑ بھی جھڑ جاتے ہیں. جی شروع کیجیے گا. جب حرف جسم پر گولیوں سے اعراب لگنے لگے تو نسل نو کے اذہان تعمیر کی طرف جانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں صدر عالی وقار. کیونکہ ارد گرد کی آب و ہوا کا نوزائیدہ کلی سے لے کر بوڑھے شجر تک سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اگر 4 سو خزاں کا بسیرا ہو تو کوئی پیڑ پودا اپنے تن پر بہار لانے کی جسارت کر بھی کیسے سکتا ہے کہ بھوک سے نڈھال ہو کر موت کی اتھا تاریکیوں میں گرتے ان فلسطینی بچوں کا درد بھلا کون سمجھے کہ جو خواہش کے باوجود بھی فاقوں کی رتوں سے باہر نہیں نکل سکتے. سوڈان میں RSF اور SF کے درمیان اقتدار کی جنگ اور خطے میں پھیلی خانہ جنگی میں اپنی جانیں کھوتے بے گناہ عوام سوائے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے ایجادات اور ترقی کا سوچ بھی کیسے سکتی ہے. کیونکہ ایسی رت میں تو گھنے پیڑ بھی جھڑ جاتے ہیں کہ جب پڑوسی ملک کے دراندازی کا شکار قبائلی لوگ پے در پہ ہجرتوں اور تحفظ کے مسائل کا شکار ہوتے ہوئے امید زندگی تک ہار بیٹھیں تو ایسی رت میں ان سے تعمیری کاموں کی امید کیسے کی جا سکتی ہے کہ اب کوئی کیا میرے قدموں کے نشان ڈھونڈے گا. تیز آندھی میں تو خیمے بھی اکھڑ جاتے ہیں، موسم زرد میں ایک دل کو بچاؤں کیسے، ایسی رت میں تو گھنے پیڑ بھی جھڑ جاتے ہیں.
مایوسی اور خوف کی گھٹن جب چھانے لگے تو پیڑوں کا جھڑنا اور مرجھانا معمولی سی بات ہوتی ہے صدر عالی وقار، کہ جب شدت پسندی اپنے عروج کو پہنچے اور اپنے ہی اہل وطن کے ہاتھوں بے گناہ مزدور شناختی کارڈ کی بنیاد پر شناخت سے محروم کر دیے جائیں تو ایسی رت میں پیڑ جھڑ جاتے ہیں کہ جب شہر کراچی میں کبھی چند ہزار کے موبائل کی خاطر جان گنوانی پڑے تو کبھی علماء کرام ٹارگٹ کلرز کی گولیوں کا نشانہ بننے لگے، تو ایسی رت میں پیڑوں کے جھڑنے کا سوال نہیں بنتا، مگر صدر عالی وقار اب تو وہ دور ارزانی ہے کہ چمن در چمن گلستاں در گلستاں گھٹن کی نظر ہوتے جا رہے ہیں، پیڑ جھڑتے جا رہے ہیں کہ عجیب درد میں گزری جہاں جہاں گزری، اگرچہ چاہنے والوں کے درمیان گزری، تمام عمر جلاتے رہے چراغ امید، تمام عمر امیدوں کے درمیان گزری، تمام عمر امیدوں کے درمیان گزری۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ زبردست، ایک سے بڑھ کر ایک نگین ہمارے اس تقریری مقابلے میں موجود ہیں، اور چلتے ہیں جج حسن مرزا صاحب بھائی کی جانب، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کے مقابلے نے مشکل میں ڈالا ہے راؤ جی صاحب، بالکل ایسا ہی ہے، بہت ہی بہترین دونوں جامعہ کے بچے ہیں اور ایک جو ہے وہ یونیورسٹی کے طالب علم ہے، لیکن مقابلے کے حوالے سے دیکھا جائے تو تینوں ہی بہترین ہیں۔ میں بس 2 باتیں کہنا چاہوں گا، اس کے بعد رزلٹ اناؤنس کروں گا کہ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن تینوں میں 0.5 0.5 اور 0.5 کا فرق ہے۔ اچھا، ایک ہمارے آج کے مقرر ہیں محمد تقی، تو جو میرا روز کا شکوہ ہوتا تھا نا کہ تلفظات دیکھ لیا کریں، آج انہوں نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں ان کی کوئی تلفظ کی غلطی نکال سکوں۔ کیا بات ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مطیب الرحمان بھائی ہیں، پہلی تقریر کی بہت اچھی کی، کوشش کیا کریں جب کیمرے کے اوپر تقریر کیا کریں تو روبوٹک اسٹائل میں مت کیا کریں کہ ایک ہی طرف کیمرے کو دیکھیں، آپ کوشش کیا کریں ایوان کو سمیٹیں اپنے اندر۔ خیر محمد کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھی تقریر تھی آپ کی، کوشش کیا کریں آپ جیسی آپ کی قامت ہے آپ اشارے اس انداز سے کریں تو وہ آپ کے قامت کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کے اوپر اچھے لگیں گے۔ آج کی پہلی پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے ان کا نام ہے محمد تقی 23.5 کے ساتھ، دوسری پوزیشن پہ ہمارے پاس ہے مطیب الرحمان 23 مارکس کے ساتھ، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس خیر محمد 22.5 مارکس کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو جو جیت کے جا رہے ہیں، اور جو نہیں جیت سکے وہ کوشش کریں دوبارہ شریک ہو اور دوبارہ جیت کے جائیں، اور جو نہیں جیت سکے ان کو اشرف میمن بھائی کی جانب سے شیلڈز کا تحفہ، اور جو جیت گئے وہ اگلے راؤنڈ میں جائیں گے، اور جو فائنل راؤنڈ میں جیتے گا ان کو گلیکسی اسمارٹ سٹی کی جانب سے ایک پلاٹ کا تحفہ دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں چھوٹا سا بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت